अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। मैं हूं किरण खान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया बज़ई। नाज़रीन, बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ महाज पर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ तंजीमें जिनके लोग जो है वो मुख्तलिफ तंजीमों को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो उनको मिसिंग पर्सनस में कंसिडर करती हैं और फिर कहते हैं कि वो सारा का सारा जो मलबा है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डाल दिया जाता है और कहा यह जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन लोगों को लापता किया है, जबकि बाद में पता चलता है कि वो लापता नहीं थे, बल्कि वो अपनी मर्जी से उन तंजीमों को ज्वाइन कर चुके थे। ऐसे कौन से मुराकात हैं उनके पीछे और किस तरह से ये चीज़ें सारी हो रही हैं, आज इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया तानिया कि आपने वक्त दिया। तानिया, अगर हम बात करते हैं जो मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, जो भी ये कहा जाता है कि इनके हकूक़ पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तंजीमों को ज्वाइन किया जाता है और इस तरीके से। लेकिन अगर हम देखते हैं आम बलोचों का जब कत्ल होता है उनकी जानिब से खामोशी होती है, लेकिन जब उनका अपना कोई इस तरीके से होता है फिर उसका वो रोना रोते हैं कि हम तो बहुत मज़लूम हैं, हमारे हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है। आर्मी फोर्सेस के आम जितनी भी फोर्सेस हैं उनके ऊपर ख़ास करके कहा जाता है कि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। देखिए, हम पहले भी हुकूमत बलूचिस्तान ने इनसे कहा था कि आपके जो मिसिंग पर्सन्स हैं, आप उनके हमें जितने भी डिटेल्स हैं वो दे दें, ठीक है। फादर नेम, CNIC, एवरीथिंग, ठीक है, जितने भी मिसिंग पर्सन्स हैं। लेकिन उन्होंने प्रोवाइड नहीं की, किसी ने प्रोवाइड नहीं की। अच्छा, कैलकुलेशंस की बात की जाए तो इनको ख़ुद नहीं पता कि 5,000 लोग मिसिंग हैं, 10,000 है, 20,000 है, 500 हैं। अगर आप कैलकुलेशंस भी देखें तो यानी स्टैटिस्टिकली इनको भी रेंज का नहीं पता कि कितने लोग हैं। इसके अलावा जिस तरह ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये रियासत है जो हमारे साथ जुल्म कर रही है, हमें हकूक़ नहीं मिल रहे, ये रियासत है जो हमारे बंदों को उठवा रही है। क्या इन्होंने आज तक साबित किया है कि वाकई रियासत है जो आपके बंदों को उठा रही है, या आपके बंदे अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के जा रहे हैं पहाड़ों पे? इन्होंने आज तक कोई एविडेंस दिया है रिकॉर्ड पे कि ये जो ब्लेम गेम है ये तो पिछले 40 साल से चल रहा है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी किरण के जिस तरह ये अभी रिसेंटली अगर मैं आपको कैलकुलेशंस दूँ ना, तो कोई 80-90 फैमिलीज़ हैं बलूचिस्तान में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, बलोच डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनके मर्दों को फितना अल हिंदुस्तान ने कत्ल किया है, शहीद किया है, ठीक है। 80-90 की लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने कंडेम नहीं किया, ठीक है। उनके मर्दों को इन्होंने जाके शहीद कर दिया, अपने ही बलूचों को, क्योंकि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। हमने क्या किया, हमने हुकूमत बलूचिस्तान से, CM से वो लिस्ट शेयर की कि ये 80-90 बलूच फैमिलीज़ हैं जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, वो टेंट्स में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं। इनके ख़ानदान के मर्दों को फितना अल हिंदुस्तान ने शहीद कर दिया है। लेकिन इस बात पे हम बहुत ज़्यादा मायूस हुए कि हुकूमत बलूचिस्तान और CM साहब जो सरफराज बुगटी साहब हैं, उसने इस बात पे कोई गौर ही नहीं किया। हम उसे कहते हैं आप अपने मासेस में एटलीस्ट जो लोग आपके साथ हैं उनकी तो मदद करें, जो यानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं उनकी तो आप मदद करें, उनको तो अपनाएं। लेकिन अभी चूँकि उन्होंने हमें साथ नहीं दिया, अब हम खुद, मैं हूँ, मेरी अपनी एक टीम है जो 80-19 बलोच फैमिली जो प्रो पाकिस्तानी हैं, जो सिर्फ इसलिए शहीद किए गए कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, जो रियासत के साथ थे, जो पाकिस्तान के साथ थे, सिर्फ इस वजह से फितना अल हिंदुस्तान ने उनके मर्दों को शहीद किया है। मेरे पास अभी भी लिस्ट मौजूद है उन ख़ानदानों की, और मेरे रियासत से भी यही गुजारिश है कि उन ख़ानदानों की मदद की जाए। अब मैं और मेरी टीम वो जो 80-90 फैमिलीज़ हैं उनकी मदद आगे जाके करेंगे, फाइनेंशियली हो, इवन अदरवाइज हो। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो पाकिस्तान के साथ चलने वाले बलोच हैं उनको चाहिए कि हम तहफ़्फ़ुज़ भी दें, फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प करें। आप देखिए, इन्होंने ये जो 80-90 बलोच शहीद किए, इन्होंने कंडेम नहीं किया, ठीक है। इन्होंने इस बात को एग्जिजरेट भी नहीं किया, इन्होंने इस बात को हाईलाइट भी नहीं किया, इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। तो जो मैं कहती हूँ कि जो हमारे साथ चलने वाले हैं, हमें चाहिए कि हम ओपनली उनको सपोर्ट करें। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें किरण, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ख़ुद भी तो शहीद हो रहे हैं, ख़ुद भी तो वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वहाँ पे क्यों चुप हो जाते हैं? और वो सिक्योरिटी फोर्सेस में 80% बलोच डिप्लॉयड हैं। 80% उन सिक्योरिटी फोर्सेस में
یہی بلوچ ہیں. ان کے ڈسٹرکٹ CTD میں بھی آپ دیکھیں, جو CTD جو پولیس ہے اس میں بھی بلوچ کی ڈپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے. تو جو شہید ہو رہے ہیں سیکورٹی فورسز اس میں میجورٹی بلوچ ہیں, کیونکہ بلوچستان ہے جن کے پاس لوکل. اس طرف آ بھی رہی ہوں کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں, جس میں خاص کر جو بلوچ اور پشتون لوگ, ان کو قتل اب کیا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر, تو اس کے اوپر ریاست کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ریاست کے آیا آپ سمجھتی ہیں کہ ریاست کا وہی جواب آ رہا ہے جو کہ آنا چاہیے تھا, یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی پیار محبت چھوڑ کر ڈنڈا اٹھا لینا چاہیے, یا ریاست ڈنڈا آلریڈی اٹھا چکی ہوئی ہے؟ دیکھیں کرن, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق نہیں مل رہے, ہم نے اس لیے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, یا ہم غریب ہیں, یا ہم ڈپرائیوڈ ہیں. مجھے ایک بتائیں, سندھ اور پنجاب میں کیا غریب نہیں رہتے, کیا ڈپرائیوڈ نہیں رہتے؟ تو کیا وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں؟ تو ریاست نے ابھی بھی, میں کہتی ہوں, ان کے ساتھ بہت نرم دلی, بہت اس کا مظاہرہ کیا ہے. آپ کسی بھی ملک میں جائیں کرن, تو وہاں پہ اگر آپ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا پہ ہیں, وہاں پہ سزائے موت ہے, وہاں پہ پھانسی ہے, وہاں پہ کوئی ریلیف نہیں ہے. یہ تو ہماری ریاست ہے کہ آپ اگر اس تنظیموں کے ساتھ مل بھی جائیں, وہ کہتے ہیں آپ واپس آئیں پہاڑوں سے اتر کے معافی مانگیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. تو یہ ہماری واحد ریاست ہے. جو لوگ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈے پہ ہیں وہ تو ابھی بھی ملک میں رہ رہے ہیں. ہماری ریاست نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. وہ مزے سے رہ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اور لگژریز اور لیر پلیئر انجوائے کر رہے ہیں. تو ابھی بھی ریاست, میں کہتی ہوں, ان کے ساتھ بہت نرم دلی سے پیش آ رہی ہے. جس طریقے کا ان کا رویہ ہے اینٹی اسٹیٹ ایجنڈے پہ, بلوچستان سیپریٹسٹ پہ, اپنا جنڈا بنانا, پھر اپنا قومی ترانہ بنانا, پھر اپنا یعنی اینٹی اسٹیٹ سیپریٹسٹ موومنٹ پہ کام کرنا, اور اسی ملک میں بیٹھ کے آپ انڈیا کو سپورٹ کرنا اوپنلی. یہ تو ہماری ریاست کی, میں کہتی ہوں, پیشنس ہیں, ٹالرنس ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر رہی ہیں. اور جو ہمارے ملک میں ٹریٹرز ہیں ان کو برداشت کر رہی ہے. کسی ملک میں آپ جائیں اور آپ اینٹی اسٹیٹ کا نعرہ لگائیں, آپ کو دے ول ناٹ اسپیئر یو, وہ آپ کا آخری دن ہوگا. تو میرا یہی وہ ہے کہ ریاست کو ابھی آگے جا کے کوئی نرم دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو ایسے ہی ٹریٹ کریں جس طرح یہ ٹریٹ کر رہی ہے ریاست کو. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن دوسری طرف ایک عام چیز ہمیں دیکھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ جب ریاست تو یہ اقدامات اٹھاتی ہے تو بین الاقوامی جو میڈیا ہے وہ ریاست کے اقدامات کو تو تنقید کا نشانہ بناتا ہے, لیکن وہی جو تنظیمیں ہیں جب ان کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ یا اس طرح کی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ایسے کون سے محرکات آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں بین الاقوامی آپ دیکھیں کہ اگر آپ بین الاقوامی اس پہ جائیں تو اگر آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے اپنے ملک میں اگر کوئی اینٹی اسٹیٹ سلوگن پہ کام کریں یا ایجنڈے پہ, تو آپ ان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کریں گے؟ تو جو اقوام متحدہ ہے یا جو بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہاں پہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے نام پہ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے, اور وہ ایکسپوز بھی ہو چکا ہے, پوری دنیا کو پتہ بھی چل چکا ہے, پھر کیسے یہ آ کے ان کے ڈیفینس میں کھڑے ہو جاتے ہیں جسٹ اس لیے کہ ان کے پاس ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کا کارڈ ہے اور وہ مس یوز کر رہے ہیں؟ بتائیں آپ اقوام متحدہ کو بتائیں جو باہر بیٹھے ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں کوئی ٹریٹر ہو اور آپ کے دشمن کے ساتھ مل کے ملک توڑنے کی بات کریں, تو آپ کیا ان کے لیے آواز اٹھائیں گے یا آپ ان کو ڈیفینڈ کریں گے؟ تو اقوام متحدہ یا تو خود فول بنی ہوئی ہے, یا تو جان بوجھ کے کر رہی ہے, یا تو ان کی نالج میں ہے, پھر تو اسرائیلی انڈین امریکن فنڈنگ ہو سکتی ہے پیچھے جو کہ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہی ہے. کوئی ملک اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا جہاں پہ آپ ملک توڑنے کی بات کریں اور اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے ملک کے دشمنوں کی حمایت کریں. تو آپ یہ جو پکچرز بھی کچھ سامنے لائی ہوئی ہیں, کس طرح سے یہ جو تنظیم بار بار کلیم کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہم لوگ تو ان دہشت گرد تنظیموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بعد میں جب ثبوت آتے ہیں تو وہ واضح اور بڑے کلیئر ہوتے ہیں, اور اس میں دکھائی دیتا ہے کہ وہی لوگ ریاست کے اگینسٹ کھڑے ہیں, بندوق بھی اٹھائی ہوئی ہے, اور اپنے ہی شہریوں کو, اپنے ہی بلوچ لوگوں کو, اپنے ہی پشتون لوگوں کو مار رہے ہیں. دیکھیں جو BYC کی لیڈرشپ ہے جو اب اندر بیٹھی ہوئی ہے, مارنگ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب مظلوم تھے, معصوم تھے, ایک ایکٹیوسٹ تھے, اور اس لیے شہید کیے گئے یا جس طرح مارے گئے, جو بھی یہ ورڈ یوز کرتی ہیں, ریاست نے مارا ہے. آپ گوگل پہ جائیں اور آپ صرف اس کے والد کا نام ٹائپ کریں, ٹھیک ہے, غفار لانگاؤ, آپ کو ساری ڈیٹیلز آ جائے گی. ہی واز ون آف دا نوٹوریس کمانڈر آف دی فتنہ
الہندوستان. ٹھیک ہے, آپ کرن بھی ٹائپ کر لے گوگل پہ, آپ کا ٹیررسٹ نہیں آئے گا. میرا تانیہ بازی ٹائپ کر لے, ٹیررسٹ نہیں آئے گا. کسی کا نام آپ ٹائپ کر دیں, گوگل کبھی آپ کو ایز اے ٹیررسٹ ٹیگ نہیں کرے گا. آپ ان کا نام صرف جا کے لکھیں اور جو پکچرز یہ دیکھیں. اب یہاں سے مجھے یہ بتائیں, یہ کہاں سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ لگتے ہیں؟ یہ ایکٹیویزم ہے. اور جو انہوں نے رائفل کیری کی ہے یہ تو پروہیبٹڈ ہے, $11,000 اس کی قیمت ہے. تو یہ وہ رائفل ہے جو 1000 میٹر سے آپ کسی کو مار سکتے ہیں آسانی سے. تو یہ تو رائفل ہی پروہیبٹڈ ہے. ابھی اس پکچر میں یہ کہاں سے ایکٹیوسٹ لگ رہے ہیں؟ ان کی ایکٹیویزم یہاں سے کہاں شو ہو رہی ہے؟ پھر ان کی اپنی جو ان کے والد صاحب ہیں, انہوں نے خود کہا تھا کہ ماما قدیر کہتا ہے, میں نہیں کہتی, وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں اتنے پنجابی مار چکا ہوں کہ میرا بدلہ نہیں لینا. ٹھیک ہے, تو ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے پنجابی مارے ہیں جب میں اس تنظیم کے ساتھ تھا کہ آپ نے میرا بدلہ نہیں لینا. دوسری بات یہ کہ اس کو ریاست نے نہیں مارا, اس کو اپنی ہی یہ تنظیم کی آپس کی لڑائی میں یہ مارا گیا ہے. تو جس طرح مارنگ روتی ہے, پٹتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمارے ساتھ, ایک ٹیررسٹ کی بیٹی کیا بلوچستان کو لیڈ کر سکتی ہے جس کی اپنی کوئی لیگیسی نہیں ہے؟ کیا وہ اب بلوچستان کو اور بلوچوں کو لیڈ کرے گی؟ کیا وہ صرف رہ گئی ہے؟ تو اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کریں تو بیک گراؤنڈ بھی اس کا یہ بتاتا ہے, گوگل بھی یہ بتاتا ہے, جو بھی آپ جا کے ریسرچ کریں, ایوری تھنگ ول بی ایویڈنٹ کہ ہی واز اے نوٹوریس کمانڈر آف فتنہ الہندوستان. اور یہ فیکٹ تو یہ ڈینائی, مارنگ آئے نا, مارنگ آئے اور یہ بات کرے اوتھ پہ کہ اس کے والد صاحب اس فتنہ الہندوستان کے کمانڈر نہیں تھے. پھر یہ واپس آ کے اوتھ لے اور یہ کہے کہ اس کے والد صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میں اتنے پنجابیوں کو مار چکا ہوں, میرا بدلہ نہ لینا. تھرڈ یہ اوتھ لے کہ اس کے والد صاحب کو ریاست نے مارا تھا یا کسی اور نے مارا تھا. تو یہ سارا جو ہے یہ اپنے ہی ایک کہتے ہیں فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں. ان کو لگتا ہے دنیا بے وقوف ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح روڈوں پہ آ کے اینٹی اسٹیٹ سلوگن, اچھا ٹھیک ہے, اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے, جو بھی لیگیسی ہے, جو بھی ہے, یہ اگر لیڈ بھی کرے گی تو لوگوں کو کیا پیغام دے گی جس کی اپنی ہی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ ایک ٹیررسٹ کی ہو؟ وہ دنیا کو کیا پیغام دے گی؟ اور میں حیران ہوں یہ ہیومن رائٹ ایکٹیویزم پہ اور یہ انٹرنیشنل فورمز پہ کہ پہلے جا کے اس کی ہسٹری تو چیک کریں گوگل میں کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ کیا تھے اور کس چیز کے لیے انہوں نے سرو کیا اور انہوں نے کس طریقے سے معصوم پنجابیوں کو مارا. یہ تو آپ بتا رہی ہیں کہ اس میں مارنگ اکیلی نہیں ہیں, باقی جتنی بھی سکوٹی کی کہہ رہی ہوں, جتنی بھی تنظیمیں ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہ فتنہ ہندوستان کے ہیں یا کچھ بھارت کی فنڈنگ ہے, را کی فنڈنگ ہے, اور بہت دفعہ یہ ثبوت ہمارے پاس واضح بھی آ چکے ہیں. لیکن کل اگر آپ نے تانیہ دیکھا ہو تو ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے بھارت کے اندر جس میں ان کا ایئر کرافٹ جو ہے وہ گرتا ہے اور اس کے اندر 242 مارے جاتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے باقی ان کے جتنے لوگ ہیں ہاسٹل کے اوپر گرتا ہے, تو ٹوٹل ملا کے 300 سے زائد. اس میں بھی بھارت جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے اگینسٹ اینگل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید ہمیں کچھ کلو مل جائے. حالانکہ وہ ایک انسیڈنٹ ہے, فضائی انسیڈنٹ بہت سارے ملکوں میں ہوتے ہیں, جہاز گرتے بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس تو واضح ثبوت بھی ہیں, ہم دکھا بھی چکے ہیں بہت بار. تو کیسے اس کو اور مزید ہم دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک نیچرل انسیڈنٹ تھا, ان کی ایویشن نے بھی یہی کہا ہے. کچھ ان کے جرنلسٹ ہیں جو کہ فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں, ایک ابھینو ہے ان میں سے, جب بھی دیکھو تو فریولس ان کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہو تو آ کے پیش کریں کہ واقعی اس میں پاکستان کا ہاتھ تھا. جہاز تو گرتے رہتے ہیں اور یہ سم تھنگ نیچرل ڈیزاسٹر تھا, اس کو پاکستان کے اوپر ڈالنا یہ کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ہے طریقہ. اگر ہے تو یہ ثبوت لے آئیں. نہ یہ پلوامہ میں اور پلغام میں کوئی ثبوت نہ لا سکے تو اس میں کیا ثبوت لائیں گے؟ ان کی اپنی ایویشن نے کہا ہے کہ پاکستان از ناٹ انوالوڈ. پھر ابھینو جو بھی کہے, ان کے جرنلسٹ میڈیا جو بھی کہے, ہمیشہ فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں. اف دیر از نتھنگ آن سرفیس آن ریکارڈ دین یہ اس طرح کی باتیں تو پھر اوتھینٹسٹی مانگتی ہے. تھینک یو تانیہ, ہم نے بڑا ان ڈیٹیل گفتگو کی. بے شک ایسا ہی ہے کہ کچھ الزامات ہوتے ہیں, پروپیگنڈا ہوتے ہیں, جبکہ ریالٹی میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور بھارت تو ہمیشہ سے, چاہے پاکستان کا ہاتھ ہو یا نہ ہو, ہر چیز کا الزام پاکستان کے اوپر دھرنے کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہے. حالانکہ یہ ایک انسیڈنٹ تھا. اور اسی طرح سے اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے ہمیشہ ثبوت دکھائے ہیں, چاہے وہ عالمی سطح ہو, چاہے پاکستان کے
نیشنل سطح پہ ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کی ہے، لیکن دوسری جانب اگر ہم را کی بات کرتے ہیں، فتنہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں یا بھارت کی بات کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.